सातवें कलमा बयान करेंगे। हम दावत देते हैं डॉक्टर कासिम काजिम जुदूम साहब को। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। बेशक काफ़ी देर हो गई है। आमतौर पे जनरल इबादत में एक मैसेज होता है, घंटा लग जाता है। आज 7 मैसेजेस हुए हैं, तो ये हमारे लिए भी एक सब्र का दिन होता है। हमने भी अपने सब्र का जो पैमाना है वो शो करना होता है खुदा के सामने कि हम तेरी खातिर कितना अपने जिस्म को थका सकते हैं, दुख दे सकते हैं। तो ये भी हम बरक़ात रिसीव करते हैं। ओके, हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। अभी बेटी ने तिलावत की थी। मैं इसको जो है वो पीछे से शुरू करूँगा, 44वीं आयत से। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। इससे पहले 6 कलमात की अदायगी हो चुकी है और यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से जो तकारीर हुई उनका खुलासा 7 कलमात की सूरत में मुसन्निफ़ीन ने हम तक पहुंचा दिया है। जिस तरह खबरें आधे घंटे की होती हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चुनिंदा खबरें न्यूज़ कास्टर सुनाता है, छोटी छोटी खबरें सुनाता है, उसके बाद उनकी डिटेल में वो जाता है। तो ये राइटर ने जो यीशु मसीह ने सलीब पर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक तकारीर की, क्योंकि यीशु मसीह ने 22वें ज़बूर का भी विर्द किया, यीशु मसीह ने 31 नंबर ज़बूर का भी विर्द किया, जिसकी पहली आयत ये 7वां कलमा हमारे सामने है। 31 बाब की 5वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये यीशु मसीह आम यहूदी की तरह मुश्किल के वक्त हर यहूदी तौरात की तिलावत किया करता था और हर यहूदी परेशानी में खुदा को याद किया करता था। यीशु मसीह भी इस मुश्किल घड़ी में, अज़ियत के वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में खुदा के कलाम की तिलावत करता रहा। और ये खुदा के कलाम की तिलावत के ही हिस्से हैं जिनको कलमात की सूरत में राइटर ने हमारे सामने पेश किया है। हम ये 7वां कलमा क्यों हुआ, 8 क्यों नहीं हुए, 6 क्यों नहीं हुए, 7 ही कलमे क्यों तजवीज़ किए गए? क्योंकि 7 का जो अदद है ये कामलियत का अदद है। जब मत्ती की इंजील में नसबनामा बनाया गया है तो उसको 14 के हिसाब से तरतीब दिया गया है। 14 जो है ये 7 का दुगना होता है, यानी कि एक बरकत वाला और एक बहुत ज़्यादा बरकत वाला, बहुत ज़्यादा बाबरकत अदद, 7 की दुगनी बरकत। एक तो कामलियत है और एक दुगनी कामलियत, तो उसको भी 7 से तशबीह दी गई। फिर मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियाओं को ख़त लिखा गया। फिर उसी किताब में 7 रूहों का जिक्र है, 7 चिरागदानों का जिक्र है, 7 प्यालों का जिक्र है। यरू के वाक़े में हमें 7 दिन तक यरू की दीवार का चक्कर लगाने का हुक्म मिलता है। 7वें दिन फिर 7 चक्कर इकट्ठे लगाने हैं और वो दीवार जिस पर 6 गाड़ियाँ या 6 बसें एक साथ खड़ी हो सकती थी, जिस दीवार पर लोगों ने अपने घर तमीर कर रखे थे, वो जैसे ही 7वां चक्कर कंप्लीट हुआ वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरी दीवार ज़मीन पोस हो गई और बनी इसराइल ने वो यरूहो शहर जो है वो फतह कर लिया। और पैदाइश की किताब में जब कायनात के बनाने का जिक्र आता है तो 7वें दिन को हतमी शक्ल दे दी जाती है, कायनात 7वें दिन बन जाती है। इससे आगे खामोशी है। इसीलिए 7 का अदद मुकम्मल कामलियत का अदद तसव्वुर करते हुए 7 कलमात को तजवीज़ किया गया। और ये 7वां कलमा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिसका असल यूनानी मतन है पातीर इस्तिरासु पारातिथमो पौनिमाहु। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये तीसरा पहर था जब ये कलमा बोला गया है। ये तीसरा पहर यानी कि 3 बज चुके हैं
اور اس وقت جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اس زمانے میں دو قسم کے پہر ہوتے تھے، ایک یہودی پہر ہوتا تھا، ایک رومی پہر ہوتا تھا۔ یہودی پہر جو ہے یہ 3 ہوتے تھے، 6 سے 10، 10 سے 2، 2 سے 6، اور رومی پہر جو ہے یہ 4 ہوتے تھے، 6 سے 9، 9 سے 12، 12 سے 3، 3 سے 6۔ اب یہاں پر جس پہر کی بات ہو رہی ہے وہ رومی پہر ہے جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں۔ جو وقت کا جو اکائی ہے وہ آج جو استعمال ہو رہی ہے رومی اکائی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب تمام ملک جو ہے یہ صرف اردو ترجمے میں ہے، باقی ترجموں میں تمام زمین ہے۔ عربی میں حی السلام علی کل ارضی، فارسی میں ترقی تمام زمین رافرا گرفت، اور انگلش میں دیر واز ڈارکنس آل اوور دی لینڈ، اور اسی طرح دوسری زبانوں میں تمام، یونانی میں پیپا سانتینگن، تمام زمین پر اندھیرا چھائے رہا۔ اردو ترجمہ کرنے والے مسلم اور مسیحی مکس تھے، اس لیے کنٹروورشل نہ ہو، آگے جا کر لوگوں کے تشریح کرنے میں دقت پیش نہ ہو، اس کو ملک تک محدود کر دیا گیا۔ پھر سورج کی روشنی جاتی رہی، اندھیرا ہو گیا، 12 بجے سے 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا۔ اس کے لیے مختلف تعویلیں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بادل آ گئے تھے اور کالے بادل ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، لیکن یونانی ترجمے میں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ سکوتیا اندھیرا اس کو کہتے ہیں، جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے جس میں چاند تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس اندھیرے کی بات کی گئی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی سورج گرہن ہو گیا تھا، لیکن ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اس وقت چاند کی 13ویں 14ویں تاریخ تھی، اور سورج گرہن ہمیشہ چاند کی 1 یا 2 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ سورج گرہن 45 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا ہے، اور سورج گرہن سے 160 کلومیٹر کے ایریے میں اندھیرا ہوتا ہے، باقی جگہ جزوی طور پر سورج گرہن نظر آتا ہے، کیونکہ چاند کا جو قطر ہے، چاند کا جو سائز ہے وہ زمین پر 160 کلومیٹر پر اندھیرا کرتا ہے، پوری زمین پر اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ اس وقت سورج گرہن ہو گیا تھا، یہ بھی آج کی تحقیق نے اس کو رد کر دیا ہے۔ پھر یسوع نے اس سے پہلے پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ لوکا کی انجیل میں، متی کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک پردہ پھٹ کر دیا ہے۔ پھر یسوع نے اس سے پہلے پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ لوکا کی انجیل میں، متی کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک پردہ پھٹ گیا، نیچے سے لے کر اوپر تک نہیں پھٹا۔ اگر نیچے سے اوپر تک پردہ پھٹتا تو پھر انسانی کاوش شامل ہو سکتی تھی، لیکن یہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ رہا ہے، جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہوتی ہے وہاں سے پھٹنا شروع ہوا اور نیچے تک آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا انتظام تھا، اور یہ پردہ جو ہے یہ خدا اور انسان کے درمیان میں حائل تھا، اور سال میں ایک بار کاہن اعظم اس کے بکرے کے خون کو لے کر اس پردے کے پار جایا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے کفارے کے لیے خدا کے آگے درخواست رکھا کرتا تھا۔ اب وہ پردہ جیسے ہی یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ اب تابوت سکینہ یا عہد کا صندوق ہمارے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب ہم کسی کاہن کو برے کا خون دے کر اور اس کی کمر میں رسی باندھ کر اس عہد کے صندوق تک نہیں پہنچاتے، بلکہ اب ہمارا خدا سے ڈائریکٹ ملاپ ہو گیا ہے۔ ہم عہد کے صندوق کے سامنے، خدا کے سامنے جا کر اپنی منتیں فریادیں روبرو اس کے ہو کر پیش کر سکتے ہیں، اور یہ جو جدائی تھی وہ یسوع مسیح نے ختم کر دی۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، بڑی آواز کا یونانی میں ہے فونے میگولے، اس نے بڑی آواز سے، جیسے میگا پروجیکٹ، اونچے اونچے بڑے بڑے پروجیکٹ، آج کل میگا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یسوع مسیح نے بڑی بلند آواز سے یہ صدا لگائی۔ اب اگر رات سے یسوع مسیح کی جو اذیت ہے، جو خون بہا ہے، جو بلڈ پریشر لو ہوا ہے، جو شوگر لو ہوئی ہے، اس کنڈیشن میں میڈیکل کے لوگ جانتے ہیں کہ انسان سے اونچا نہیں بولا جا سکتا، لیکن یسوع نے یہاں پر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ اس نے کہا اے باپ، اے باپ، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا،
تاکہ وہ لوگ جو مجھے خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ سب سے پہلے یہودی لوگ تھے جو اس کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے ان کو بھی بتایا کہ وہ میرا باپ ہے، میں اس کو باپ کہہ کر بلا سکتا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد رومی لوگ، رومیوں کا ایک قانون تھا پوتیریا پوتیستوس، اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں پیرنٹل پروٹیکشن، پیرنٹل لاز پروٹیکشن، اور اردو میں ہم اس کو کہیں گے تحفظ حقوق مادر پدر۔ اور یہ وہ حقوق تھے والدین کے، باپ کے خاص طور پر، کہ باپ کی مرضی کے بغیر بیٹا گھر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ رومی قانون میں بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا تھا، بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کے نام بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ رومی قانون پوتیریا پوتیستوس میں والدین کو حقوق حاصل تھے۔ تو یسوع مسیح نے باپ کہہ کر رومیوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ میں نے باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے جو قانون تمہارے درمیان ہے میں نے وہ قانون پورا کر دیا ہے۔ میں نے اس کو باپ کہہ کر بیٹے ہونے کے ناطے اپنی پوری تابعداری کا اظہار کیا ہے، میں نے کچھ بھی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ بائبل میں بہت دفعہ ذکر ہے، کیونکہ خدا کا کلام اگر ہم خدا کی زبان میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ خدا نے انسانی ٹرمینالوجی میں اپنے کلام کو نازل کیا ہے، انسانی ٹرم یوز کی ہے، انسانی سمجھ اور انسانی عقل کے مطابق خدا کا کنٹرول۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اپنی روح، یہ یونانی میں نیوٹرل ہوتا ہے، روح نیوٹرل، اس کے ساتھ کچھ لگانا پڑتا ہے، اپنی روح، میری روح، اچھی روح، بری روح، یہ یونانی میں یہ لازمی لگانا ہے، لیکن عبرانی میں یہ شرط نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی روح کو خدا کے سپرد کر رہا ہے، باپ کے سپرد کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مقابلہ زیادہ سخت ہے، میں ابھی سے اپنی روح کو خدا کے کنٹرول میں دے کر جاتا ہوں۔ کیونکہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح 3 دن تک زمین پر بھٹکتی ہے اور اس پر شیطان قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی تعویل وہ یہ پیش کرتے تھے کہ جب کوہ ہورے پر، کوہ مواب پر موسیٰ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں میکائیل اور شیطان کی لڑائی ہوتی ہے اس کی لاش کو لے کر۔ میکائیل کہتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کو قربانی دیتا رہا ہے، وہ عزازیل کے نام کی قربانی دیتا رہا ہے۔ شیطان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ عزازیل کے نام کی بھی قربانی دیتا رہا ہے، اس لیے اس کی باڈی پر میرا حق ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ کی لاش بنی اسرائیل کو نہیں دکھائی گئی تاکہ جتنی وہ تعظیم کرتے تھے وہ اس کی بھی پوجا کرنی نہ شروع کر دیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے اپنی روح کو خدا کی تحویل میں دیا، خدا کے کنٹرول میں دیا، ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ ہم جب رات کو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، پیر کے پاس بھاگتے ہیں، پیر کے پاس بھاگتے ہیں، ہم کبھی شیطان کو للکار نہیں یہ کرتے کہ اے شیطان اب ہماری روح خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے کنٹرول میں ہے، اب تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نیچے شیطان کے تب لگتے ہیں، ہم اس سے ہار تب مانتے ہیں جب ہم نے اپنی روح کو اس کی سپردگی بھی نہیں دیا ہوتا ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا ہم سب کو کرتے ہیں۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ آئے دعا کریں گے خداوند کے حضور، اپنی آنکھیں بند کریں گے، دعا کریں گے، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اور سب لوگ دعا کریں۔